अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बना इस्तमतअ बअदुना बिबअदिन व बलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुता किसको कहते हैं, इसकी हकीकत क्या है, यह हलाल है या हराम है? इससे पहले इन अहकाम को जानने से पहले हम मुता की हकीकत को जान लेते हैं। मुता का लफ़्ज़, इसका जो मादा है मीम ता आइन, इसी से लफ्ज़ तमत्तु, हज तमत्तु, तो मता, ये सारे अल्फाज इसी से आते हैं जिसका मानी है फ़ायदा उठाना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने की तरफ चले जाएं तो उस ज़माने में लोग सफ़र किया करते थे दूर दराज के। मक्का से लोग शाम जा रहे हैं, शाम जाकर तजारत कर रहे हैं, यमन जा रहे हैं और फिर वहाँ से वापस आते थे। आज का ज़माना नहीं, कोई फ़्लाइट्स नहीं, कोई और इस तरह की तेज़ सवारियाँ नहीं हैं। तो उस ज़माने में उस ज़माने की जो तेज़ तरीन सवारी होती थी वो घोड़ा। तो घोड़े पे बार बर्दारी तो कर नहीं सकते थे, सामान तजारत होता था, ऊँटों पे सफ़र करते थे, तो दिनों के बजाय महीनों लग जाया करते थे। वहाँ जाना, सामान को फ़रोख्त करना, एक्सपोर्ट, फिर वहाँ से अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को ख़रीदना, उनको लेकर आना, इंपोर्ट, इस पे बड़ा ज़माना लग जाया करता था। और उस ज़माने में इतना अरसा घर से दूर दराज निकालना, गुनाहों से बचना, तो ये एक इम्तिहानी शक्ल हुआ करती थी, एक मुश्किल काम हुआ करता था। चुनांचे अब उस वक्त की ज़रूरत थी। देखें, अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो इंसान के अंदर भी नफ्स को ख़त्म कर देते, फ़रिश्तों की तरह पैदा कर देते कि ना उसको खाने की भूख होती, ना उसको हवस होती, ना नफ्सानी ख्वाहिशात होती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी चीज़ें इसके अंदर रख दी। इसलिए साहिब रूहुल मानी ने कहा कि इंसान अपनी खिलकत के एतबार से फ़रिश्तों से कम और जानवरों से आला है। लेकिन अगर ये ईमान और अमाल सालिहा करता है, तक़वे को इख्तियार करता है, तो इसका मकाम फ़रिश्तों से भी बरतर हो जाता है। लेकिन यही शख्स अगर ईमान और अमाल सालिहा को छोड़ दे, अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आए, तो इसका मकाम जानवरों से भी बदतर हो जाता है। जैसे कुरान में कहते हैं उलाइका कल अनआम बल हुम अव्वल, ये लोग जानवरों जैसे हैं बल्कि उनसे भी बदतर हैं। तो इंसान की अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक ही ऐसी की है कि इसके अंदर ये मादा रख दिया। और फिर ख़ुद अल्लाह फरमाते हैं वख़ुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, हमने इंसान को कमज़ोर भी पैदा किया। जब ये इंसान बतबार खिलकत कमज़ोर भी है, इसके अंदर नफ्सानी ख्वाहिशात भी हैं, तो उस नफ्सानी ख्वाहिश को पूरा करने का अल्लाह तबारक व तआला ने सामान भी पैदा कर दिया, असबाब भी रख दिए, जिसको हम निकाह, शादी के उन्वान से ताबीर करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत रूम के तीसरे रुकू में अपनी इनामात में इस चीज़ को गिनवाया है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि ये अल्लाह ही की निशानियों में से कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे जोड़े पैदा कर दिए, लितस्कुनू इलैहा, कि ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दरमियान में मोहब्बत और मेहरबानी को अल्लाह तबारक व तआला ने डाल दिया। तो इंसान की नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जायज़ ज़रिया भी बतला दिया, उसका तरीका भी बता दिया, उसको इख्तियार करने की अहादीस के अंदर तरगीब भी दी गई। स्वाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर नबी ने शादी भी की, अल्लाह ने औलादें भी दी, बल्कि अल्लाह ने बुढ़ापे में भी औलादें दी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापे के अंदर भी औलादें दे रहे हैं। जब इंसान की नफ्सानी ख्वाहिश उसके अंदर मौजूद है और उसको पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब भी पैदा फरमा दिए, निकाह भी पैदा फरमा दिया, उसका तरीक़ाकार भी पैदा फरमा दिया, तो फिर इस मुतआ की हकीकत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? उस दौर के अंदर लोग लंबे सफ़र किया करते, महीने घरों से बाहर रहा करते, तो ज़रूरत तो थी, इंसान थे। जिस तरह भूख लगती है, पेट की भूख होती है, इस तरह नफ्स की भी भूख है। अब भूख लग जाया करती थी, तो अपनी इस भूख को मिटाने के लिए बजाय किसी गलत रास्ते के कोई जायज़ रास्ता अख्तियार कर लिया जाए, तो उसके लिए क्या तरीका किया जाए? चुनांचे हम अहादीस के मजमूए की तरफ नज़र करते हैं तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि फ़कीह उम्मत हैं, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा दौरान जिहाद हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जबकि हमारे पास औरतें नहीं थीं,
تو ہم نے کہا کیا ہم خصی نہ ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ پھر انہوں نے ہمیں متع کی اجازت دے دی کہ تمہارے پاس ضرورت کا جو کوئی سامان ہو اس کے عوض تم اپنے دوران سفر جتنا تمہارا قیام ہو اس عرصے کے لیے تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو ہم متع کو آج کی زبان میں ہم کہیں گے تو ایک ایگریمنٹ تھا، ایک خاص وقت تک کے لیے، ایک میعاد مقرر کے لیے ایک ایگریمنٹ تھا، اور باقاعدہ اس میں مہر دیا جاتا تھا اور اس کے عوض شادی کر لی جاتی تھی، اور قیام تک، اور جب واپسی ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح دوسری حدیث مسلم شریف کی حدیث نمبر 3413 حدیث نمبر ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک منادی آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا، اور اس نے آ کر ہمارے پاس منادی کی، یہ اعلان کیا، یہ ندا دی کہ تمہارے لیے عورتوں سے نکاح کرنے کو یعنی متع کرنے کو حلال کر دیا گیا ہے۔ اب استمتاع کرنا، عورتوں سے نفع اٹھانا بالکل حلال کر دیا گیا تھا۔ کب تک حلال تھا؟ حلت پہ بالکل کسی قسم کی بحث نہیں ہے، بالکل ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، تو اس کی حلت میں کسی قسم کا کوئی ہمیں اشباہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن کیا وہ آج بھی حلال ہے یا نہیں ہے؟ ہم آتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین مبارک اور تعامل صحابہ کی طرف کہ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی کیا یہ متع ہوتا رہا، اور کیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس نکاح مؤقت پر جو مخصوص دنوں کا نکاح ہے کیا اس کو کرتے رہے یا اس سے رک گئے تھے؟ تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 6961 6961 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے استعمال اور عورتوں سے متع کرنے کو حرام قرار دے دیا تھا۔ راوی کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ وہ متع کے فتویٰ میں نرمی سے کام لیتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر پالتو جانوروں، پالتو گدھوں کے استعمال سے اور عورتوں سے متع کرنے کو حرام قرار دے دیا تھا۔ اب جب یہ احادیث موجود ہیں اور کہنے والے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے والے ہیں اور کوئی اور نہیں، کہنے والے مولا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی فاتح خیبر کرم اللہ وجہہ ہیں، اور وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ سے کبھی متع کرنا ثابت بھی نہیں ہے، تو اب نکاح مؤقت کی ضرورت کیا ہے؟ اس وقت سبب تھا، سخت مجبوری کا عالم ہوا کرتا تھا، تکلیف تھی، مہینوں گھروں سے باہر رہنا تھا، تو اس وقت ساتھ گھر والوں کو لے جانا، راستے میں ڈاکوؤں کا ڈر، سفر کا دور دراز ہونا، سواریوں کی کمی، کئی مختلف قسم کے ایسے اسباب جمع تھے جو انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مانع ہوا کرتے تھے۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو لمبے سے لمبے سفر بھی گھنٹوں کے اندر طے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہوتی تھی، یہ بھی دیکھ لیجئے، اور قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ ایک مرد کے لیے 50 عورتیں، یعنی ریشو ہم دیکھ رہے ہیں 50:1 کی ریشو بن رہی ہے۔ تو آج کے زمانے میں جب کہ عورتیں بھی زیادہ ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک شادی کا تو حکم دیا ہی نہیں، اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم 2، 3، 4 جتنی عورتوں میں سے جتنیوں کو پسند کرتے ہو، چاہتے ہو، اتنیوں سے نکاح کر لو۔ ایک کا تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے تب کہا کہ اِن خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم عدل سے کام نہیں لے سکو گے، ان کے کھانے پینے رہنے ضروریات میں
برابری نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدتاً پھر ایک، تو وہاں پر بھی معیار عدل کو رکھا گیا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مبارک کی طرف ہم جائیں تو آپ نے فرمایا جس کی وسعت ہو، استطاعت ہو، شادی کر لے، جس کی نہ ہو روزے رکھ لے۔ تو اب نفسانی خواہش ہے، موجود ہے، اس کو پورا بھی کرنا ہے، تو اس کو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ پھر فقہ کے اندر ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص وقت تک یا خاص آدمیوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، ان کو آگے متعدی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شرط ہوتی ہے ایک حکم کے عام ہونے کے لیے کہ وہ اس شخص کی فضیلت ہو، جیسے شہادت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا معراج کا واقعہ ہوا، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کیل و کال کے کہہ دیے، ٹھیک ہے آپ نے فرمایا تو ایسے ہی ہوا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کی اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ اب یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ خاص صحابی کی فضیلت ہے۔ تو پھر جب ایک واقعہ ایک خاص حد تک تھا، ایک خاص وقت کے لیے تھا اور اس کے خاص اسباب ہوا کرتے تھے، جب وہ اسباب ختم تو پھر آج کے زمانے میں اس کو کیوں جاری رکھنا یا اس پر کیوں بحث کرنی؟ تو نکاح متعہ لفظی معنی کے اعتبار سے فائدہ حاصل کرنا اور اصطلاح کے اندر ایک خاص وقت تک کے لیے نکاح کرنا۔ اب فقہا کے نزدیک کوئی شخص نکاح کر لیتے ایک خاص وقت تک کے لیے، پھر اس میں 2 اختلافات آ جاتے ہیں۔ ایک بعض کے نزدیک یہ بالکل فاسد ہو گیا، نکاح ہوا ہی نہیں، اور کہتے ہیں نکاح تو ہو گیا لیکن یہ وقت کی جو شرط ہے یہ باطل ہے، لہذا نکاح جاری رہے گا، مثلا 3 دن کا، 5 دن کا، 7 دن کا، متع کے اندر کم از کم 3 دن ہوتے ہیں، تو 3 دن کا، 5 دن کا، 7، 10 دن کا نکاح کی شرط لگائی تھی کہ 10 دن میں یہاں قیام کر رہا ہوں، میرا تم سے نکاح ہے، اور دونوں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے، تو بعض کے نزدیک وہ 10 دن والی شرط غلط ہے، نکاح بالکل ٹھیک ہے، وہ 10 دن کے بعد بھی چاہے تو اس کو رکھ سکتا ہے اور اگر چاہے تو طلاق بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ شرط لگانا، دنوں کی شرط لگانا، نکاح مؤقت کرنا، پھر تو فحاشی کے اور بے حیائی کے راستے کھل گئے، پھر تو آدمی اپنی کسی بھی من چاہی عورت کے پاس چلا جائے اور 1 رات کے لیے اس سے نکاح کر لے، 2 کے لیے کر لے، 3 کے لیے کر لے۔ اب فحاشی کے اور یعنی کے جتنے بھی طریقے ہیں تو اس میں مال تو لگتا ہے، جہاں ہم ایک طرف مہر دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہاں پہ مال دیا جا رہا ہے، تو پھر تو فحاشی کے یہاں پر اڈے کھل جائیں گے، فحاشی کی تو لائنیں لگ جائیں گی اور ہر ایک نکاح متع کی دلیلیں سرٹیفکیٹ اٹھائے پھرتا پھرے گا۔ تو جو چیزیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3424 3424، راوی سمرہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فتح موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں متع کی اجازت دی، اور ابھی ہم مکہ سے نکلے نہیں تھے کہ آپ نے متع کو حرام قرار دے دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی خاص موقع پر، مثال کے طور پر فتح مکہ کے موقع پر سب کو امن دے دیا، جن لوگوں نے توہین رسالت کی ان کو اندر بیت اللہ کے پاس قتل کیا گیا، لیکن آپ نے ذات یہ بھی فرمایا کہ یہاں پر قتال حرام ہے، صرف آج اس وقت کے لیے اس کو میرے لیے حلال قرار دیا گیا اور اب پھر قیامت تک حرام ہے، تو پھر اس کے بعد سے ابھی تک اس کے اندر قتال نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی ایک قول یا فعل کو لے کر اس کو قیامت تک کے لیے حلال قرار دینا، جبکہ اس کے اپوزٹ، اس کے متضاد، اس کے مقابل مخالف میں ایک دوسرا قول موجود ہو، تعامل صحابہ موجود ہو، تو پھر اس صورت میں اس کو جواز بنانا، اس کو دلیل بنانا، یہ دراصل ہم دین پر نہیں چل رہے، اپنی خواہشات کو پورا کر کے دین کا نام دے رہے ہیں۔ ہم کام کرنے سے پہلے نہیں پوچھتے کہ کیا دین میں، اسلام میں، شریعت میں ایسا کرنا درست ہے یا غلط ہے، ہم کام کرنے کے بعد پھر دلیلیں ڈھونڈتے ہیں کہیں سے ہمیں دلیل مل جائے اور ہم اپنے اس کام کو حلال اور عین شریعت اور عین سنت ثابت کر دیں۔ تو جہاں تک متع کی بات ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ حرام کرنے والے صاحب شریعت، صاحب وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو کوٹ کرنے والے، روایت کو بیان کرنے والے آپ کے داماد فاتح خیبر علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ تو جب علی کرم اللہ وجہہ خود بیان کر رہے ہیں
اور بیان بھی کس کو کر رہے ہیں؟ چچزاد بھائی کو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں سے اور عورتوں سے متع کرنے کو خیبر کے وقت حرام قرار دے دیا تھا۔ تو اس دور میں اگر کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا، مانتے تو ہم سارے کے سارے ہیں، ہمارے سروں کے تاج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حسن و حسین کے والد، ان کے مقابلے میں تو کوئی ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن اب کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں سے ہوں، میں ان کا فالوور ہوں اور میں ان کو صحیح معنوں میں ان کو ہی مانتا ہوں اور ان کی اتباع کرتا ہوں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ متع سے انکار کرے، پھر اس کو چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث بیان فرمائی ہے پھر اس پہ وہ عمل کرے اور اس متع کو چھوڑ دے، اس کو اپنی نفسانی خواہشات کو دین کا، شریعت کا لیبل نہ لگائے، دین کو نہ بیچے، دین کو اس کام میں استعمال نہ کرے۔ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی تھوڑے سے ثمناً قلیلا، اللہ فرماتے تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں، تھوڑے سے بدلے میں، وہ خواہ ثمن قیمت کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس کے بدلے میں آیات کو بیچ دیتے تھے، یشترون بآیات اللہ ثمناً قلیلا۔ تو آج ہم ان کے غلط معانی نکال کے، ان کو غلط کر کے، تروڑ مروڑ کر اور اپنے لیے راستے نکالیں تو ہم بھی ان یہود و نصارہ سے کچھ کم نہیں ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم صحیح معنوں میں مولا علی علیہ السلام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو آج اسی وقت سے ہمیں اس اپنے گناہ عظیم سے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی حکم عدولی کرنے سے آج ہی توبہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث 3422 3422، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے متع کو حلال قرار دیا تھا، ظاہر سی بات ہے آپ نے نہیں، اللہ نے حلال قرار دیا تھا، تو اللہ نے اس کو حلال قرار دیا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بتانے والے ہیں، اب فرمایا متع کو حلال قرار دیا تھا، اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے، لہذا اگر تم میں سے کسی کے پاس کوئی عورت ہو تو اس کا راستہ چھوڑ دے اور اس سے کوئی چیز واپس نہ لے۔ اس کے بعد ہمیں کسی اور دلیل کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔